बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। आज तारीख़ 7 अप्रैल 2024 पीर का दिन है और नाज़रीन आज एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये ख़बर सामने आ रही है गज़ा से इस वक्त जो है वो इसराइली काबिज़ फ़ौजियों का इनखला शुरू हो चुका है और ये तमाम काबिज़ फ़ौजी अपने अहदाफ़ को मुकम्मल किए बग़ैर गज़ा से और खान यूनिस के इलाके से जो है अब बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ी फ़तह समझी जा रही है ये इन फ़ौजियों का इस इलाक़ों से निकलना। इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर भी देते चलेंगे कि इसराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक दावा किया है, उसके एक सियासी एनालिस्ट ने, सियासी तज्ज़िया निगार ने दावा किया है कि हमारी हुकूमत ये जंग हार चुकी है। एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा दावा है जो कि सब सामने आ रहा है। क्या बयान है इसके ऊपर जो है इस वीडियो के अंदर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि हौसियों की तरफ से एक भरपूर हमला अब सामने आया है और इन 72 घंटों के अंदर ऐसी ख़तरनाक और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें बरतानवी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ इसराइली जहाज़ों को, इसराइली मर्चेंट जहाज़ों को निशाना बनाया है और ये तमाम कार्रवाइयाँ एक तरफ तो बहर अहमर में की जाती थी, इसके साथ साथ खलीज अदन में। अब जो ये कार्रवाइयाँ इन इसराइली मर्चेंट नेवी के जहाज़ों के ख़िलाफ़ की गई हैं, इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में की गई हैं। यानी अब हौसियों ने अपनी कार्रवाइयों का जो दायरा कार है वो बहुत बढ़ा दिया है और अब वो बहर अहमर से निकलकर इंडियन ओशन तक पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ अब वो बहर अरब में भी अपनी कार्रवाइयाँ दिखा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि इस वक्त इन तमाम कार्रवाइयों का क्या अहवाल है, इसको वीडियो में शामिल करते चलेंगे। अब इसके बाद यमन से ही एक ख़बर सामने आ रही है कि इस वक्त 4 लाख हौसी तैयार बैठे हैं कि ईरान उनको इशारा करे और वो इस रीजनल वॉर में जो कि इस वक्त वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने की बातें कर रहा है उसमें शामिल होने के लिए यकसर तैयार बैठे हैं। तकरीबन 4 लाख हौसी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें बस एक इशारा होगा और हम जो हैं फिर वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे और हम इस जंग में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ आपको ये बताएं कि एक हमला हुआ है, इराक़ी रेजिस्टेंस तंजीम की तरफ से एक हमला किया गया है और ये हमला इसराइल में एक सहीयूनी बेस को टारगेट बनाया है। इस हमले के अंदर, इस ड्रोन हमले के अंदर क्या तफसीलात हैं इसके ऊपर भी नज़र डालते चलेंगे। अब इसके साथ जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ से जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-अक्सा मार्टर ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसको भी शामिल करते चलेंगे। चाइना से एक बहुत अहम खबर आ रही है, इसको ऊपर भी बात करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि इस वक्त लबनानी मुजाहिदीन की कार्रवाई देखने में सामने आई जिसमें एक होर्मुज़ 900 ड्रोन को तबाह किया गया था। अब इसराइली काबिज़ फ़ौज ये बात मांगने पे मजबूर हो गई है कि हाँ, लबनानी मुजाहिदीन ने उनका एक ड्रोन तबाह किया है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है जो सामने आ रही है, इसके ऊपर भी बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है गज़ा के मंजर से और ख़बर यह है कि अब इसराइली फ़ौजों ने गज़ा से इनखला कर लिया है। एक इसराइली अखबार है हार्ड जिसकी रिपोर्ट है, द इसराइली आर्मी एवैक्यूएटेड इट्स फोर्सेस फ्रॉम खान यूनिस विदाउट अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव देयर। अब जो इस वक्त काबिज़ सयूनी फ़ौज थी मुकम्मल तौर पे खान यूनिस में तबाही मचाने के बाद और अपने अहदाफ़ को ना हासिल करने के बाद वहाँ से इनखला कर चुकी है, यानी अब वहाँ से निकल चुकी है, खान यूनिस का इलाका खाली कर दिया है। आपको ये बताएं कि इस तकरीबन 140 से 150 दिन की लड़ाई के अंदर ये मामलात इस तरह रहे कि मुकम्मल तौर पे खान यूनिस को तबाह किया गया। वहाँ पर जो है वो वहाँ के लोगों को नकल मकानी में मजबूर किया गया, कई हज़ार लोगों को खान यूनिस में शहीद किया गया। और जो इसराइली फ़ौज का जो टारगेट था या उनके जो अहदाफ़ थे उनमें सबसे बड़ा अहदाफ़ ये था कि खान यूनिस के इलाके में हमास की कमर तोड़ी जाए, उनके रहनुमाओं को तलाश किया जाए, तलाश करने के बाद या तो उनको कैदी बनाया जाए या उनको हलाक या शहीद किए जाए। लेकिन अब इन तमाम अहदाफ़ में शदीद किस्म की नाकामी के बाद इसराइली फ़ौज वहाँ से अब अपना मुंह काला करके बाहर निकल चुकी है और अब खान यूनिस के इलाके को खाली कर दिया गया है।
اور اب کیفیت یہ ہے کہ بہت سارے جو خان یونس کے رہنے والے تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، جنہوں نے ان حالات کے پیش نظر پھر خان یونس سے نقل مکانی کر کے پھر دوسرے علاقوں میں پناہ لی تھی، پھر چاہے وہ رفح کا علاقہ ہو یا پھر دوسرے غزہ پٹی کے علاقے ہوں، اب وہ وہاں واپس خان یونس کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں کو یا اپنے ملبے کے ڈھیروں کی طرف واپس پلٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑی اور بہت خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیلی میڈیا اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ 6 مہینے کے اندر اربوں ڈالرز کھربوں ڈالرز اس جنگ میں جھونکنے کے بعد مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ پولیٹیکل اینالسٹ فار یدیوت اہرونوٹ نیوز پیپر، the government lost the war and Israel became isolated۔ اسرائیل کا بہت بڑا اخبار ہے یدیوت اہرونوٹ، اس کا ایک سیاسی تجزیہ کار یہ خبر دے رہا ہے کہ ہماری حکومت یہ جنگ مکمل طور پہ ہار چکی ہے، یعنی اربوں کھربوں ڈالرز اس جنگ کے اندر جھونکنے کے بعد اب اسی ملک کا ایک میڈیا، اس کا ایک سیاسی تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہا ہے اور پوری دنیا پہ واضح کر رہا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ جنگ ہار چکی ہے مکمل طور پہ، اور اس وقت اسرائیل پوری دنیا سے الگ تھلگ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یعنی پوری دنیا نے اس کو جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور الگ آئسولیٹ ہو کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے جو اس وقت مجاہدین نے، نہ صرف مجاہدین نے بلکہ اس وقت فلسطینی ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں اور جتنے بھی اس وقت فلسطینی لوگ ہیں سویلینز ہیں ان کی ثابت قدمی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دینے کے باوجود جس طرح سے وہ اس منظر میں ثابت قدم رہے، ان کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک طرف تو خان یونس سے فوجوں کا انخلاء مکمل ہو چکا ہے، خان یونس کے علاقوں کے جو باشندے تھے، جہاں وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے اب اپنے علاقوں میں واپس آنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی فتح ہے اس وقت جو اس وقت مجاہدین کے حصے میں سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت حوثیوں کی جو ہے ایک خطرناک کارروائی سامنے آئی ہے۔ 72 گھنٹوں کے اندر 5 ایسے نشانے لگائے گئے ہیں، 5 ایسی اچیومنٹ کی گئی ہیں جو کہ جن کا سہرا حوثیوں کے سر جاتا ہے۔ اس وقت یمنی فوج یا حوثیوں کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ The naval forces carried out targeting operation against a British ship Hope Island in the Red Sea with a number of suitable missiles and the hit was direct. They also carried out targeting operation against 2 Israeli ships that were heading to the port of occupied Palestine. First, MSC Grace F in the Indian Ocean and the other MSC Jina in Arabian Sea. The operations was carried out with a number of ballistic and winged missiles, achieving its objectives successfully. اب یہ 72 گھنٹوں میں حوثیوں نے 5 ایسی کارروائی کی ہیں جو کہ قابل غور ہیں، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں ایک طرف تو ایک برطانوی جہاز ہوپ آئیلینڈ نامی اس کو بحرہ احمر میں نشانہ بنایا۔ یہ تمام کارروائی حوثیوں کے نزدیک ترین جو بحرہ احمر میں وہاں کی گئیں، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اس جہاز کے اوپر حملہ کیا جس پہ اس جہاز کو خاطر خواہ نقصان پہنچا، اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس کے بعد 2 کارروائیاں ہیں ایسی جو کہ حوثیوں نے یمن سے باہر کی ہیں، یعنی یمن کے منظر سے باہر نکل کر لانگ رینج بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اور ونگڈ میزائلوں کے ذریعے جو کی ہیں۔ ایک طرف تو بحرہ ہند میں یعنی انڈین اوشن میں ایک ایسے جہاز کو نشانہ بنایا جس کا تعلق اسرائیل سے تھا، اور وہ اسرائیل کی بندرگاہ کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا، وہاں کے لیے مختص تھا، اس کو وہاں نشانہ بنایا۔ یعنی ایم ایس سی گریس ایف نامی یہ ایک کنٹینر جہاز تھا جس کو جو ہے پھر وہ بحرہ ہند میں یا انڈین اوشن میں نشانہ بنایا، اور یہ کارروائی لگ بھگ 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور جو ہے یمن سے کی گئی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ہی اسی طرح کی کارروائی تھی جو کہ پھر یمن سے دور کی گئی، اور بحرہ عرب کے اندر یا عریبین سی کے اندر ایک اور ایسے جہاز کو، ایسے کنٹینر جہاز کو نشانہ بنایا کہ جو اسرائیلی بندرگاہ کی طرف جانب سفر تھا، اور جس کی پورٹ آف ڈیسٹینیشن تھی وہ ایک آکوپائڈ پیلسٹینین پورٹ یعنی اسرائیلی بندرگاہ تھی، اس کو پھر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایم ایس سی جینا نامی یہ جہاز تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اسی کے ساتھ 2 ایسی اور کارروائیاں کی گئیں جس میں امریکی فریگیٹ یا امریکی ڈسٹرائرز یا وارشپس کو بھی نشانہ بنایا،
اور یہ تمام کارروائیاں بھی یمنی میزائل آرسنل نے کی، یعنی یمنی نیول فورسز کے جو میزائل آرسنل تھا اس نے بحرہ احمر میں ایسے بیلسٹک میزائل داغے، پھر جنہوں نے جا کے 2 امریکی فریگیٹس کو نشانہ بنایا اور اس کے نتیجے میں ان میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ جس طرح سے یمنی شروع دن سے کہتے سامنے آ رہے ہیں کہ ہماری مکمل سپورٹ اور مکمل حمایت اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہے، آج غزہ کا معاملہ ختم ہو جائے تو ہم یہ کارروائیاں ختم کر دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بھرپور حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 5 جہازوں کو یمنی حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے، اور پوری دنیا پہ یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب ہم جو ہیں ایک طرف تو اس وقت فلسطینیوں کی حمایت میں بھی کھڑے ہیں، اور دوسری طرف یہ بدلہ ان ایرانی جنرلز کی ہلاکت کے اوپر بھی دیا گیا ہے کہ جو دمشق کے اندر ایک اسرائیلی ایئر ریڈ کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ خبریں ہیں اس وقت جو یمن سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک تازہ ترین ایک بیان ہے جو کہ حوثیوں کا ہی سامنے آیا ہے۔ The Houthis in Yemen says that 400,000 soldiers are ready to fight alongside Iran if a regional war break out with Israel۔ اب اس خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حوثیوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت یمن کے 4 لاکھ فوجی، حوثیوں کی طرف سے جو ہیں لڑنے والے 4 لاکھ حوثی فوجی، وہ تیار بیٹھے ہیں ایران کے ساتھ، ایران کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے، کہ اگر اس خطے کے اندر اسرائیل کے ساتھ ایک ریجنل وار جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے، ایک ریجنل جنگ چھڑ جاتی ہے یا ایک علاقائی جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر اس حوالے میں حوثی تیار بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی ایران کا اشارہ ہوگا تو یہ 4 لاکھ فوجی جو ہیں وہ شانہ بشانہ ایران کے لڑنے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت بیان ہے جو کہ حوثیوں کا ہی سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ایک کارروائی ہے، اور یہ کارروائی عراق کی طرف سے کی گئی ہے، عراقی مجاہدین کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں صہیونی ایک بیس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ The Islamic Resistance of Iraq announced that it targeted a Zionist base in north of Lake Tiberias in occupied Palestine with the drones۔ اب شمالی تبریاس کے علاقے کے اندر صہیونی چھاونی کو نشانہ بنایا ہے، صہیونی بیس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں عراق کے اسلامک مزاحمتی تنظیم کے جو فیکشنز ہیں، وہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق یہ حملہ بھی عراق سے کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر گھس کر ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں اس صہیونی چھاونی کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ایک کارروائی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ویسٹ بینک کا محاذ ہے وہاں پہ بھی اب شدت آتی جا رہی ہے۔ The Tulkarm Brigade affiliated with the Al-Quds Brigade, we clashed with occupation forces on several fronts, set up ambushes and achieved confirmed casualties۔ اب جو اس وقت ویسٹ بینک یا مغربی کنارے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کافی خوش آئین ہیں۔ تلکرم بٹالین جو کہ القدس بریگیڈ کا ایک ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی زیادہ تر کارروائیاں ویسٹ بینک میں آتی ہیں دیکھنے میں سامنے، ان کی طرف سے ایک بیان شائع ہوا ہے، وی کلیش ود آکوپیشن فورسز آن سیورل فرنٹ، یعنی بہت سارے محاذوں کے اوپر غاصب صہیونی فوج سے یہ جو ہے برسر پیکار رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے یعنی چھپ کے حملے ایمبوشز کیے گئے، جس میں ان قابض اسرائیلی فوجیوں کے اوپر گھات لگا کے حملے کیے گئے، اور اس کے بعد ان حملوں کے اندر جو کنفرمڈ کیجویلٹیز تھیں، یعنی پھر اسرائیلی فوجیوں کی کنفرمڈ جو ہے نا ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ کنفرمڈ کیجویلٹیز ہیں جو ان حملوں کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ اب اسی کے ساتھ الاقصی مارٹر بریگیڈز یوتھ آف ریونج and liberation, we are engaged in violent clashes with bullets and explosive devices with the occupation forces storming Tulkarm camp۔ اب اسی طرح کی ایک اور کارروائی ہے جو کہ الاقصی شہداء بریگیڈ نے کی ہے، اور ان کے اس حملے کے نتیجے میں یعنی اس وقت اسرائیلی فوجوں نے جو تلکرم کیمپ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں، یعنی ان کے ساتھ پھر اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ کلیشز ہوئے ہیں، اور جس کے اندر گولیوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا ہے، یعنی
پھر فوجوں پہ گولیاں بھی برسائی گئی ہیں اسرائیلی فوجوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ان پہ دھماکے کیے گئے ہیں، ایکسپلوزیو ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے اس طرح کے حملوں کے اندر یعنی اس طرح کی کارروائیوں کے اندر اس وقت مجاہدین اسرائیلی فوج سے انگیج ہیں وہاں پر۔ تو یہ بھی کارروائی ہے جو کہ اس وقت ویسٹ بینک سے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت اہم اور بڑی خبر ہے چائنا سے سامنے آ رہی ہے۔ چائنا ہیز بگن سپلائنگ رشین وتھ سیٹلائٹ امیجری، مائکرو الیکٹرانکس، آپٹکس اینڈ راکٹ فیول فار میزائل اسٹرائکس۔ چائنا اب باضابطہ طور پہ آفیشیلی طور پہ رشیا کو یہ تمام چیزیں دے رہا ہے، جس کے اندر تمام سیٹلائٹ امیجری، یعنی اس وقت جو چائنیز سیٹلائٹ آسمان میں موجود ہیں یوکرین کے حوالے سے، وہ لائیو امیجز جو ہیں وہ رشیا کو دے رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ یہ موومنٹ ہے، یہ موومنٹ ہے، وہ لائیو امیجری دی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ مائکرو الیکٹرانکس بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ تمام وہ الیکٹرانکس ہیں جو کہ ملٹری میزائلز اور اس طرح کی چیزوں کو بنانے میں کام آتی ہیں۔ جتنا بھی آپٹیکل ایکوپمنٹ ہے وہ چائنا فراہم کر رہا ہے رشیا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میزائلز اس وقت رشیا یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس کو چلانے کے لیے جو راکٹ فیول ہے وہ بھی اب چائنا رشیا کو فراہم کر رہا ہے۔ تو اب باضابطہ طور پہ چائنا رشیا کی اس ملٹری آرسنل کے پیچھے پش پناہی کے طور پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کو تمام چیزیں جو ہے اس جنگ کے اندر آگے ہتھیار بنانے کے لیے جو ہے جو کہ وہ رشیا استعمال کر سکتا ہے یوکرین کے خلاف، وہ اب چائنا باضابطہ طور پہ اس کو دے رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے جو کہ چائنا سے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ اسرائیلی آکوپیشن آرمی ایڈمٹس دیٹ اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان شاٹ ڈاؤن ہورمز 900 ڈرون یسٹرڈے۔ کل ایک خبر سامنے آئی تھی جس کے اندر مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ہرمز 900 ڈرون جو ہے اسرائیلی ڈرون اس کو تباہ کیا ہے۔ تو اب اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی آرمی کا جو میڈیا ہے وہ اب اس بات کو مان رہا ہے، مجبور ہو گیا ہے اس بات کو ماننے پہ کہ ہاں لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ہمارا یہ ڈرون تباہ کیا تھا جو کہ ہرمز 900 ڈرون ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ریکانیسنس ڈرون ہرمز سیریز کے دو ریکانیسنس ڈرون ہیں، ایک ہرمز 450 اور ایک ہرمز 900۔ ایک طرف تو یہ انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں، یعنی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ہرمز ڈرونز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے موٹے مشنز بھی کیری آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان پہ چھوٹے میڈیم رینج یا لو رینج کے جو میزائلز ہیں وہ بھی اس ڈرون کے اوپر نصب کر کے اور پھر ان کو داغا جا سکتا ہے۔ تو یہ کارروائی بھی بہت اہم سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف تو ایک انٹیلیجنس ڈرون کا راستہ روکا لبنانی مجاہدین نے، اور پھر اس ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، اور پھر وہ تمام انفارمیشن جو کہ اس ڈرون کے اندر موجود تھی اس کو اسرائیل پہنچنے سے پہلے فضا میں ہی بکھیر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔